अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत खुश आमदीद। ऐसा मालूम होता है खान साहब पर यके बाद दीगरे ऑडियो लीक्स के हमले हो रहे हैं। आज के रोज़ में ही 2 ऑडियो लीक्स खान साहब की मंजर आम पर आ चुकी हैं। एक के ऊपर तो जिसमें वो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सही गलत की फिक्र करे बगैर नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीतना है, और दूसरे लीक में वो फिर से साइफर का जिक्र कर रहे हैं, मुबैना साजिश भरे साइफर का, और उसमें असद उमर साहब, शीरी मजारी साहिबा को भी सुना जा सकता है। नाजरीन, ऐसे ताने बाने पीटीआई जोड़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये डॉक्टर्ड है, वहां दूसरी तरफ हुकूमत वक्त कह रहे हैं कि देखेंगे तो एक के बाद एक एक्सपोज होते जा रहे हैं। क्या वजह है कि इस वक्त जो सर्फिस होने वाली ऑडियो लीक्स हैं खान साहब की तरफ ज्यादा आ रही हैं, हुकूमत की तरफ इनका रुझान कम हो गया है, नंबर 1। और लॉन्ग मार्च का तो खान साहब अब लगता है कि जस्ट अराउंड द कॉर्नर उसके पहुंच चुके हैं। बिल्कुल लॉन्ग मार्च से कबल एक तो इस्लामाबाद में भी मुकम्मल तैयारियां कर ली गई हैं उसको रोकने के लिए, और दूसरा ये कि अब पीटीआई रहनुमाओं की कुछ पकड़ धकड़ भी हमें नजर आ रही है। आमिर कियानी साहब के घर पर भी आज रेड हुई है, और ये इस तरह के हमने दीगर भी वाकयात देखे हैं जहां पर पीटीआई रहनुमा पकड़ धकड़ की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह की पकड़ धकड़, बल्कि इससे बुरा क्रैकडाउन पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अपने असातिज़ा के ऊपर कर रही है, जब वो अपने जायज़ मुतालबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तो इनको भी थोड़ा इक्वेट करने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए तकाजे कुछ और अपने मुखालफिन के लिए तकाजे कुछ और, गोया ये कि एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है। और साइफर था या साजिश थी, इसके ऊपर एक दफ़ा फिर थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ जो मौजूद गेस्ट्स हैं फौरी उनका रुख करते हैं इन मामलात पर। जनाब मुजीबुर रहमान शामी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, तमाम मामले पर आपका तज्ज़िया तबसरा और आपकी रहनुमाई हमारे साथ हासिल रहेगी। वेलकम ऑन बोर्ड सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, जनाब साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस मामले पर, और बिलखुसूस साइफर के इस एक पहेली कहेंगे अब उसे। बहुत शुक्रिया सर, आप डिप्लोमेटिकली भी हमारी रहनुमाइएगा तमाम मामलात पे। जी मुजीबुर रहमान साहब, आप कैसे देखते हैं तमाम मामलात अब अनफोल्ड हो रहे हैं? ये पिछली वाली ऑडियो लीक से खान साहब को इतना असर नहीं पड़ा, क्या इस वाली ऑडियो लीक में ऐसा कुछ मवाद आप देखते हैं कि खान साहब का इसके ऊपर कोई बहुत सख्त मनफी असर उनको इसका पड़ जाए? देखिए, ये जो ऑडियो लीक है इसमें ऐसी बात तो है कि जिसका मनफी असर खान साहब पर पड़ रहे, जो गुफ्तगू हो रही है उससे तो कोई अच्छा तासुर नहीं मिल रहा। उससे तो खान साहब जो दूसरों पे तनकीद करते थे, एतराज़ करते थे, उन पे इल्ज़ाम लगाते थे, वो इल्ज़ाम उनकी तरफ लौटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मेरे ख्याल डील की बातें हो रही हैं, कोई लोगों से मामला हो रहा है, 5 लोगों की खरीदने की बातें हो रही हैं। तो ये कोई यानी अच्छा मंजर नहीं है जो ये लीक जो है जो दिखा रही है। लेकिन मसला ये है कि ये लीक्स कहाँ से आ रही हैं, कौन कर रहा है, किसने इनको रिकॉर्ड किया है, ये एक वसीतर तनाजुर में इन चीज़ों को देखना चाहिए ना। तो इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जो सवालात उठ रहे हैं उनका जवाब देने की ज़रूरत है। तो एक लीक से तो मामला तय नहीं होगा, ये तो उतरना पड़ेगा गहराई में और पूरे मसले का एक वसीतर सियाक़ो सबाक़ में जायज़ा लेना पड़ेगा। सर, लेकिन कह रहे हैं कि ये हसीन इत्तेफाक अभी पीटीआई के साथ क्यों हो रहा है? वो भी तब जब वो मार्च अपना अनाउंस करने वाले हैं। इस वक्त तो उनको लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आज के रोज में ही 2 लीक्स आना, पीटीआई के हलकों में ये इंप्रेशन मौजूद है कि कोई उनको जानबूझकर अवाम के आगे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। तो ये तो कोई ना कोई तो ये काम कर रहा है ना, लेकिन वो काम कौन कर रहा है उसको सामने लाना जरूरी है। बिल्कुल। खुद इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि भाई जो एजेंसीज हैं वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए लीडरशिप के उनको टेप करती हैं। देखिए, अमेरिका में या किसी दूसरे मुल्क में तो बाकायदा जो है सदर की गुफ्तगू जो है रिकॉर्ड होती है, और ये ऑफिशियली रिकॉर्ड होती है, यानी इसमें कोई खुफिया काम नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि वज़ीर आज़म की हर मीटिंग की जो रुदाद है उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, न सदर की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये रिकॉर्डिंग जो है वज़ीर आज़म से बलतर कोई कर रहा था, कोई उनके पीछे था, उनका ताक़ुब कर रहा था। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की एक लीक आ चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो ऐसा है ना जो ये सब मामला देख रहा है, उसकी निगरानी कर रहा है। तो जब एक मुखालफिन की लीक आती है
تو عمران خان صاحب اس کا مزہ لیتے ہیں, اور عمران خان کے مخالفین جو ہیں جب عمران خان کی لیک آتی ہے وہ اس کا مزہ لیتے ہیں. لیکن جب سب اور کے سب جو اپنی ہیں, لیک آتی ہے تو کہتے ہیں جعلی ہے, سب کا یہ رجحان ہے. نہیں ابھی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ جعلی ہے, ابھی تو خان صاحب نے بھی یہ نہیں کہا کہ جعلی ہے, اور ان کے مخالفوں کی جو لیکس آئی ہیں انہوں نے بھی نہیں کہا کہ جعلی ہے. سر لیکن خان صاحب نے آج یہ تو کہا نا کہ یہ ملا جلا کے بنائی ہیں, ڈاکٹرڈ ہیں, میاں والی جلسے میں آج انہوں نے کہا. آج انہوں نے یہ کہا تو اب اس کی تحقیق کرنی ضرورت ہے کہ ملا جلا کے بنائی ہیں, کیا گفتگو ہو رہی تھی, کیا بات ہو رہی تھی, کہاں ملایا گیا ہے, کہاں جلایا گیا ہے, کہاں جلایا گیا, یہ تو ساری چیزیں اب تحقیق کا تقاضا کر رہی ہیں نا. اور اگر کنورسیشن کو دیکھیں تو پھر اس کو تو اگر اب صاف مطلب دیکھیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو کوئی بہت خوشکن نہیں ہے. درست, بالکل. اور ایمبیسڈر صاحب میں آپ کی جانب اگر یہ ابھی والی آڈیو لیک لاؤں, اس سے پہلے بھی سائفر کے متعلق ایک آڈیو لیک آ چکی ہے, اب آج والی آڈیو لیک میں شیری مزاری, اسد عمر بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سائفر کو اب ہم نے پلے اپ کرنا ہے. اسد عمر صاحب فرماتے ہیں 10 روز پہلے شروع کرنا چاہیے تھا. شیری مزاری کہتی ہیں کہ چائنیز نے آفیشل سٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مذمت کر رہے ہیں. وہ تو عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹر ہے نا, یہ اس ساری دنیا کے اندر ایک اس کا بہت بڑا امپیکٹ چلا گیا ہے. آڈیو لیک میں یہ تمام چیزیں سنی جا سکتی ہیں. میرا تو بیک گراؤنڈ فارن پالیسی کا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کے بارے میں کچھ نہ کہوں, صرف میں اتنا بریف کمنٹ کروں گا کہ یہ آڈیو والے کا سلسلہ جو ہے یہ کافی دن سے چل رہا ہے. جی ایمبیسڈر صاحب, میرے خیال میں شاہد امین صاحب, آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ ہلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شاہد صاحب, میری آواز اگر آپ کو مل رہی ہے. جی مجھے مل رہی ہے آپ کی آواز, لیکن آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو, کین یو ہیئر می؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نہیں, آئی تھنک شاہد صاحب کی آڈیو میں نے ریزالو کرنی ہے. شامی صاحب اس پہ آپ کا تجزیہ آ جائے سر پہلے, پھر سائفر والی آڈیو. سوال نہیں سنا. سائفر والی آڈیو سر, سائفر میں یہ اس پورے معاملے کو پلے اپ کریں, اور بڑے سنگین قسم کی باتیں اب اس والی آڈیو لیک میں بھی موجود ہیں, جبکہ خان صاحب تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو برملا تحریک عدم اعتماد کا ذکر تھا, سنگین نتائج کی دھمکی تھی کہ اگر خان صاحب کی حکومت کو نہیں ہٹایا گیا. ایک کمیٹی تو بنائی ہے نا اب حکومت نے رانا ثناء اللہ کی قیادت میں, جس کا کام ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تحقیق کر کے رپورٹ پیش کرے. تو اس کو رپورٹ پیش کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ لیکس کہاں سے ہو رہی ہیں, اس کو ٹیپ کون کر رہا تھا, اور سارے اس کو جوڑ کے کیا اس کے مضمرات ہیں, کہاں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کہاں کارروائی ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت پر لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے اور سامنے لے کے آئے. لیکن سر المیہ شامی صاحب, آپ مقدمہ لڑ سکے, دفاع پیش کر سکے. آپ سے بہتر یہ کون بات جانتا ہے کہ جب بھی کوئی کمیٹی بنتی ہے تو پھر عوام تو یہ تاثر لے لیتے کہ یہ تو معاملہ گیا, یہ تو بس رفع دفع ہو گیا, کمیٹی بنا کے ہمیں لالی پاپ دے دیا گیا. اسی طرح کا معاملہ اس دفعہ بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوگا. خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سائفر پہ تحقیقات نہیں ہو رہی, آڈیو لیک پہ تحقیقات ہو رہی ہیں. وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں سائفر پہ تحقیق کریں. دیکھیے سائفر پہ تو تحقیق ہو چکی ہے نا, تو سائفر پہ کیا تحقیق ہونی ہے؟ تو سائفر تو ایک آیا تھا, اب اس کے تو خان صاحب تو اس میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, اس کو ٹوسٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اینگلنگ کی جا رہی ہے, اس میں اسے اپنی مرضی کے مطلب نکالے جا رہے ہیں. تو یہ ساری گفتگو تو ہوئی ہے نا. اب جو بھی سامنے آ رہا ہے تو اس کو تحقیق کا تفتیش ہوگی, تبھی بات چلے گی نا, تبھی معاملہ آگے بڑھے گا. صحیح. اچھا, مجھے بریک کا چونکہ کہا جا رہا ہے, اس معاملے پہ ذرا واپس آتے ہیں. پھر الیکشنز, خان صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جب تک دھرنا ہوگا اور تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک الیکشنز کی نہیں کی جاتی. اس کے اوپر کچھ ضروری ٹویٹس بھی ہیں جو آج نظر آئی ہیں. آفٹر بریک ان تمام پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایمبیسڈر صاحب, یہ جو مبینہ آڈیو لیک ہے, جو دوسری آڈیو آ جائے ہے, اس میں ایک دفعہ پھر سائفر کا ذکر ہے. اگر ہم سنا پائیں اور اس کو ٹھیک ہے, اس کو ہم ذرا پلے بھی کریں گے کیونکہ اس میں ذرا نوائز بھی ہے کافی. یہ اس پہ یور ٹیک سر ایمبیسڈر صاحب,
اس کو پلے اپ کرنے کی بات کی گئی. پچھلی جو آڈیو آئی ہے لیک ہوئی ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ اس کے اوپر اب ہم کھیلیں گے, پھر آج بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم گلوبل امپیکٹ چاہتے ہیں کہ آئے. چین کے حوالے سے بات کی شیریں مزاری نے اس مبینہ آڈیو میں کہ چائنیز نے آفیشیل سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. یور ٹیک سر. جی دیکھیے, یہ جو آڈیوز آ رہے ہیں اس کی بڑے متنازع ہیں. یہ سوال یہ ہے کہ یہ جینوئن ہے کہ ان میں ڈاکٹرڈ ہیں کہ کیا نہیں ہے. میں سیاسی جو اندرونی حالات ہے اس پہ عام طور پہ بات نہیں کرتا, لیکن میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ اس قسم کے آڈیوز سے جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کتنے ہی ایسے آڈیو نکال لیں, ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو اس لیے یہ جو ہے اس سے فیوٹائل ایکسرسائز یہ جو آڈیو والا سلسلہ ہے. آپ کے کمنٹیٹر تو ضرور اس پہ بات کرتے ہیں, عوام کا اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا, اصل چیز جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سائفر ہے. اس کے بارے میں بہت عجیب و غریب باتیں کہی جا رہی ہیں. دیکھیے سائفر چیز ہے کیا چیز. ہمارے ایک طرف سفارت خانہ ہے, ایک طرف ہمارا فارن آفس ہے. ان دو کے بیچ میں جو پیغام جاتے ہیں ان کو انگریزی سے ایک سیکرٹ لینگویج میں جس کو کوڈ کہا جاتا ہے اس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اس کو ٹیلی گراف کے ذریعے سے بھیجا جاتا ہے اور پھر اسلام آباد میں آن کے ان کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے, یعنی اس کو عام انگریزی کے اندر دوبارہ واپس لایا جاتا ہے. کریکٹ. گویا کہ اس میں دیر از نتھنگ لائک این اوریجنل کاپی, دیر از نو اوریجنل کاپی. اوریجنل کاپی تو اف اینی تھنگ جو ایمبیسی ہے اس کا اپنا ریکارڈ ہے. اچھا, اب یہاں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا کنسرن دفتر ہے وہ اس کی کئی کاپیاں نکالتا ہے, اور جہاں تک مجھے علم ہے ہر کاپی جو ہے پریزیڈنٹ آفس میں جاتی ہے, پرائم منسٹر کے آفس میں جاتی ہے, فارن منسٹر کے آفس میں جاتی ہے, فارن سیکرٹری کے آفس میں جاتی ہے. گویا ان کے پاس ساروں کے پاس ایسی کاپی موجود ہے, اس لیے اس کے کھونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر فارن آفس کے پاس ایک اوریجنل جو میسج ان کوڈ آیا تھا وہ موجود ہے. تو اس لیے سائفر کے ادھر ادھر ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. اس کا ریکارڈ موجود ہے, اس کی کئی کاپیز موجود ہیں. اگر ایک کاپی چلی بھی جائے تو دوبارہ اوریجنل ریکارڈ جو نمبرز کا تھا اس سے دوبارہ آپ ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری گمراہ کن باتیں ہو رہی ہیں کہ کوڈ کدھر گیا اور سائفر کدھر گیا. وہ کیونکہ خان صاحب نے اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں کہا نا کہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا, تو اس کو دراصل اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. بالکل بےمانی, یہ بالکل بےمانی بات ہے. وہ سارا فارن آفس کا ریکارڈ موجود ہے, وہ کہیں نہیں گیا. تو یہ مفروضے جو ہیں اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور سر یہ جو کہا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ اس طرح کی بات کرنے سے ہمارے بین الاقوامی تعلقات بہت خراب ہوں گے, کیونکہ آڈیو لیک میں سنا جا رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ ہم کھیلیں گے. یور اوپینین آن دس؟ اب دوسری گورنمنٹ اس بارے میں کیا نتیجے نکالتی ہیں وہ الگ بات ہے. ان کی اپنی ظاہر پاکستانی سیاست کے بارے میں ہر گورنمنٹ کی اپنی کوئی رائے ہوتی ہوگی, شاید اس کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہوگا. لیکن دیکھیے بنیادی طور پہ مسئلہ ہمارا اندرونی ہے, بیرونی نہیں ہے. ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. اس وقت ایک قسم کا تنازع چلا ہوا ہے جس کا حل میرے خیال میں ایک ہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کرا کے اس معاملے کو اس کو ریزالو کیا جائے کہ کس کو کتنی سپورٹ حاصل ہے, ورنہ یہ جھگڑا جو ہے چلتا رہے گا. ایکچوئل پرابلم انٹرنل ہے. ٹھیک, تھینکس اے لاٹ, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین ہمارے سیگمنٹ کے لیے اتنا ہی. اگلے سیگمنٹ کے بعد جب ہم بریک سے لوٹ کے آتے ہیں تو سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اب اس خصوصی نشست میں جناب سینیٹر عرفان صدیقی موجود ہیں. اسٹالورٹ ہیں آپ, پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق وفاقی وزیر ہیں اور بہت سارے معاملات بہت قریبی سطح پر دیکھتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ اور کور لیڈرشپ کے. ویلکم آن بورڈ سر. آپ کے ساتھ تو بہت ایک پرانی رفاقت اور بہت ہی اچھا تعلق ہمیشہ سے, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہوسٹ یو, کیونکہ آپ تھوڑا سا کم اور ڈسٹنس رکھتے ہیں آج کل میڈیا سے, تو مجھے بہت خوشی ہے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اچھا, بہت بڑے سارے کلیدی معاملات ہیں عرفان صاحب. ایک تو آج خان صاحب کی 2 تہلکہ خیز آڈیو لیکس ہیں. پہلی والی میں تو وہ جو ہارس ٹریڈنگ یا لوگوں کی خرید و فروخت, وہ کہہ رہے ہیں جو صحیح ہے غلط ہے, اس کے بالائے طاق ہم نے نو کانفیڈنس موشن جیتنا ہے. اگر ہم سنا پائیں اور پھر ان سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں اپنے سوال کو جناب عرفان صدیقی سے. میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہیں 5 خریدوں. میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا, وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے, اور
اور اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا وہ والا 5 اور اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں. جی عرفان صاحب آپ نے سنی غالباً اس میں 5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا اس میں بڑا برملا ایک یہ موقف ہے کہ یہ تو مطلب آپ نے ایڈٹ کی بھی ہے، جوڑ توڑ کر کے آپ نے الگ الگ جملے جوڑے ہیں، تو اس سے آپ کو سیاسی طور پر کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں منا، ہم سیاسی فائدے کے لیے تو شاید ہم یہ نہیں کر رہے، نہ ہم یہ کر رہے ہیں. یہ جہاں سے بھی آ رہی ہیں اور جو بھی اس کے پیچھے ہے، ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے اپنے کچھ اپوننٹس ہوں جو ان کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں ایک عرصے سے اندر، اور وہ یہ کام کرتے رہے ہوں. تو ہم تو ایز سچ جو میڈیا دکھا رہا ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ایک بڑی بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو چلیں کنٹراڈکٹ کر دیں، کہہ دیں یہ فیبریکیٹڈ ہے، کہہ دیں. انہوں نے تو بلکہ نواز شریف صاحب کی بھی ایک چلائی ہے کہ دیکھیں ایسے ٹوٹے جوڑ کے ہم ان کی بھی بنا لیا. وہ ایک بچگانہ سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے. میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ اب ان ساری جو لیکس آئی ہیں خان صاحب کی، ان کو بھلا دیجئے. اصل چیز یہ ہے نا کہ ایک شخص کا جو چہرہ سامنے آتا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں نا. تو اس چہرے کے لیے اگر خان صاحب کی پرانی تقریریں جو آپ روز چلاتے ہیں وہ تو ہیں نا، وہ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، وہ تو فیبریکیٹڈ نہیں ہے نا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے قرضے لینے کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے الیکٹیبلز کے بارے میں کیا کہا اور پھر کیا کیا. آپ دیکھیں کہ آج تک کم از کم میں نہیں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب کا کوئی نیا اقدام جو ہوتا ہے وہ ان کے پرانے اقدام کی کنٹراڈکشن نہیں ہوتا ہے. آپ جب یہ خبر چلاتے ہیں ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی کل وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے؟ تو اس سے ایک شخص کا چہرہ ابھرتا ہے جسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کل کیا کہہ رہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ جو سامنے آ رہی ہیں نا، ان میں سبسٹنس یقیناً اس لیے نظر آتا ہے کہ جو ان کی عمومی تقاریر اور خطبات اب تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان سب میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے کہ وہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. اچھا، اس میں تو عرفان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھی بڑے سارے متعدد آپ کی جماعت کے بیانات ہیں اور آپ کی لیڈرشپ کے، جس میں وہ بھی کچھ بات کرتے ہیں بعد میں اس کی نفی کرتے ہیں. جیسے مریم نواز صاحبہ نے گلگت بلتستان میں مہم کے دوران بات کی، انہوں نے لوٹوں پر اور جو منحرف ارکان ہیں ان پہ بڑی کڑی تنقید کی، لیکن پھر انہی کے ذریعے پہلی مرتبہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو اسی ووٹ سے بنے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں اس کو، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ایسے لوٹے نہیں تھے کہ جو آپ نے پک کر لیے اور پھر ان کو آپ نے کھڑا کر دیا، ان سے پیسے لے لیے، کچھ کر، اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. معاملہ یہ تھا کہ ایک کروشل مومنٹ پہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیا، اصولی موقف کے طور پہ ساتھ دیا آپ کا. آپ نے ان کے اس ساتھ کا صلہ دینے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، لوگوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا، پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے، میں تو بڑا احترام کرتا ہوں، نام بھی ان کا بڑے احترام سے لیتا ہوں، لیکن کوئی ایک چیز بتا دیجئے ان کی پارٹی کی تخلیق سے لے کے اب تک جس کی نفی انہوں نے نہ کی ہو. ٹھیک ہے، ہر روز کی ہے. تو یہ جو لیک سامنے آ رہی ہیں یہ ان کے اسی کردار کو نمایاں کر رہی ہیں. وہ اس کو ڈینائی کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر آپ کا تو بہت قریبی واسطہ اور خاص طور پہ پی ایم ہاؤس میں آپ پریس سیکریٹری بھی رہے ہیں، آپ سے بہتر یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ بگنگ کیسے ہوئی؟ کوئی ان سائڈ جاب تھا؟ کیونکہ یہ تو خان صاحب کی آئی نا لیکس، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، تمام کی آ چکی ہیں. دیکھیں اس پہ تو اب ایک ہائی پاورڈ میرا خیال ہے ہائی لیول ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ اپنی رپورٹ. معاملہ رفع دفع تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ کمیٹی بنتی ہے تو عوام سوچتی ہے کہ معاملات رفع دفع بھی ہو جائیں لیکن کچھ نہ کچھ پتہ تو چلے گا نا کہ ایسا کیسے ہوا اور آئندہ کے لیے اس کا تدارک کیا جائے گا. یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہماری باتیں جو وزیر اعظم صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ باہر کے ڈگنیٹریز آتے ہیں، وہاں ملتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی کانشیس ہو جائیں گے کہ یار ہم آئیں نہ آئیں، بات کریں نہ کریں. تو یہ بڑا سیریس ہے.
تو لیٹ اس سی کہ کیا رپورٹ سامنے آتی ہے. جی عوام بھی ظاہر ہے اوبویسلی جاننا چاہتے ہیں. یہ امبیرسنگ تھا بحیثیت قوم ہمارے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا سر، ایک آڈیو ہے اگر ہم وہ سنا پائیں، کیونکہ وہ تو خیر آڈیو لیک نہیں ہے لیکن وہ خان صاحب کا بیان ہے جو آج کے میاں والی جلسے میں خان صاحب نے ایک بات فرمائی ہے، وہ اگر ہم سنائیں، بڑے سیریس چارجز انہوں نے حکومت پہ لگائے ہیں. یہ ملاحظہ کیجئے گا اس سے سوال. مریم جس سے سائی نہیں جاتا، اس کی خدمت گزار اس دوسری مریم جاوید لطیف، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے توہین مذہب کی ہے. اس کے پیچھے گیم یہ ہے، اور 4 وہ بند کمروں میں لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین کیا. اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا. جی سر، یہ تو بہت سیریس ایلیگیشن ہے. مذہبی جنونیت کو آپ دراصل فروغ دے کے خان صاحب آنے کا منصوبہ ہے حکومت کا، 4 لوگوں نے مل کر بنایا ہے. کون ہے وہ سر؟ اب خان صاحب کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. جنونیت کو انہوں نے پھیلایا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ایک بڑے معزز سینئر مسلم لیگی ہیں احسن اقبال صاحب، ان کو گولی لگی انہی کی جنونیت کی وجہ سے، اور انہی کے پھیلائے ہوئے وہ جو افکار و خیالات ہوتے ہیں ان کے، انہی کی وجہ سے. جہاں تک آج کا ان کا بیان ہے کہ جی 4 لوگ مل بیٹھ کے مجھے مروانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ انسانی نفسیات کو دیکھیں نا، تو ایک ایسا شخص جو اقتدار کے لیے ایک طویل جد و جہد کرتا ہے، جد و جہد کہہ لیں، کاوش کہہ لیں، مینوورنگ کہہ لیں، جوڑ توڑ کہہ لیں، اور وہ بالآخر اپنی منزل تک پہنچتا ہے، لیکن 3-3.5 سال بعد وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو آپ اس کی ذہنی کیفیت کا، اس کے دل کی کیفیت کا، اس کی فرسٹریشن کا اندازہ لگائیں. یہ جو کچھ آپ دیکھ رہی ہیں نا، یہ فرسٹریشن ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے. مجھے مار ڈالیں گے، مجھے باہر نکال دیا، مجھے امریکہ نے سازش کر لی، وہ سائفر آ گیا، یہاں سے کنسپائریٹر آ گئے، فلاں میر جعفر ہو گیا، فلاں میر صادق ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کسی سالڈ نقطے پہ مرکوز نہیں ہے. آپ لوگوں کے جذبات بڑھکانا چاہتے ہیں، انگیخت کر رہے ہیں. لیکن سر یہ تو بڑا سیریس ایلیگیشن کہ وہ کہتے ہیں خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن نا یہ تو کوئی ہے، میں ابھی منا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہوں کہ میرے ساتھ اپنے گارڈز بھیجو، میں نیچے جاؤں گا تو مجھے مارنے والے لوگ کھڑے ہیں، سنسنی تو میں پھیلا دوں گا نا. اس کے کیا شواہد ہیں؟ بیسیکلی وہ سر وہ حوالہ دیتے ہیں اس پریس کانفرنس کا جو جاوید لطیف صاحب نے کی، اور پھر ان کو ایک جاوید لطیف صاحب جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کی گفتگو سے اور ان کے جو ارد گرد چند لوگ ہیں ان کی گفتگو سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے کیسی باتیں کچھ چینلز پہ چلی ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ گھر میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ سن بھی سکیں. آج بھی میں سینٹ میں تھا، چودھری صاحب کے حوالے سے میں سینٹ میں تھا، تو جو سرکاری جو اپوزیشن کے ارکان ہیں انہوں نے احتجاج کیا فواد چودھری صاحب کے بیان پہ، واک آؤٹ کیا اس پہ. تو خان صاحب اور ان کے جو گرد و پیش لوگ ہیں، جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے سامنے تو جاوید لطیف صاحب کی بات میرا خیال ہے. لیکن سر وہ تو یہ کہیں گے ہم نے تو اپنے کے خلاف واک آؤٹ کیا، آپ لوگ بھی. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ہم نے جو کچھ سوالات اٹھائے تھے، تو آئی تھنک عرفان صدیقی صاحب از ون آف دا موسٹ پرٹیننٹ پیپل جن سے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں ان کی جماعت سے منسلک. سر آپ ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں، اور بڑا ایک پچھلے دور میں ہم نے ان پلیزنٹ وہ دیکھا اکراس آل پارٹی لائنز، ایون پی ٹی آئی کے اندر سے اس کے اوپر مخالفت، جب آپ کو ہتھکڑیاں لگا کر، اور وہ جو تصویر، ایک تو اس کے اوپر بتائیے گا سر، کیا آپ اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا کوئی ریاکشن اس کے اوپر ہم نے کبھی ابھی تک سنا ہے. میں اس پہ مونا کیا ریاکشن دیا جائے؟ 3 سال ہو گئے ہیں. مجھے کس نے کیا سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، جو کیا اس سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. ہم نے تو ساری عمر بڑے لگے بندے راستے پہ گزاری ہے اور کوشش کی ہے کہ دائیں بائیں ذرا سا بھی نہ سرکے. آج بھی 10-12 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں اور بڑے خوش ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آدھی رات کو مجھے گھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اگلے دن ہتھکڑی لگاتے ہیں، پھر ایک اے سی کے سامنے لے جاتے ہیں. وہ حکم دیتی ہے جی کہ 14 دن کے لیے ان کو جیل بھیج دو. جیل میں بھی مجھے وہ قصوری چکی میں ڈالتے ہیں جب بڑے بڑے دہشت گرد پڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ہو. مجھے اس چیز سے بھی زیادہ حیرت یہ ہے کہ یہ واقعہ اسلام آباد کے اندر ہوا. ہائی کورٹ سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہوا.
نہ وزیر اعظم نے اس پہ بات کی. اس وقت ہوا ضرور یہ بڑا غلط ہوا جی, ہم تحقیق کریں گے جی یہ کیسے ہوا. ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ جی اختلاف تو ہے ہمیں ان سے, ابھی لیکن 4-6 دن پہلے سینٹ کے اندر انہی کی پارٹی سیف اللہ ابڑو صاحب نے اٹھ کے انہی کے پی ٹی آئی کے رکن بالکل انہوں نے کہا کہ آج آپ شکایتیں کرتے ہیں ہم کہ جی فلاں کو یہ پکڑ لیا, شری مزاری کو یہ پکڑ لیا, آپ کو یاد ہے یہ عرفان صدیقی صاحب سے ہم نے کیا کیا تھا. مجھے یہ ہے ابھی چند دن پہلے کوئی ہفتہ بھر پہلے اطہر من اللہ صاحب نے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے میرا نام لے کے کہا جی کہ ان کی بھی تحقیقات کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن ابھی تک ایک ہفتہ ہو گیا ہے مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے کہ کون تحقیقات کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے. بس میں نے نہ گورنمنٹ کو یاد دلایا ہے, نہ میں نے پارلیمنٹ میں ذکر کیا ہے, نہ میں نے اطہر من اللہ صاحب کو یاد کرایا ہے. بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. کیونکہ اس وقت تو یہ الزام لگاتے تھے نا کہ دیکھیں یہ تحقیقات کری اس لیے نہیں رہے کیونکہ انہوں نے خود کیا. میری ذات کی نہیں, گورنمنٹ سر بات میری ذات کی نہیں ہے. چلیں ہو گیا نا. انہوں نے مجھ پہ ایک اور کیس بھی ہے, یہ تو کرایہ داری کا کیس تھا, ایک غداری کا کیس بھی. غداری کا کیس یہ تھا کہ میاں صاحب جب لندن میں تھے تو انہوں نے ایک دن ایک کانفرنس کی زوم پہ جس میں بھی تھا, تو انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے یہ سنی ہے کوئی 30-32 آدمی تھے, وہ سب پہ غداری کا. میں سر عرض کروں آپ کے حوالے سے یہ بات کرتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس وقت چونکہ سویلین بالادستی, ووٹ کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کا ایک بڑا بیانیہ تھا, وہ کہتے تھے ساری تقاریر عرفان صدیقی صاحب لکھ کے تھے. چلیں اگر تو یہ ہمارے تعزیرات پاکستان کے اندر کہیں یہ جرم ہے کہ کوئی تقریر نہ لکھے کسی کی تو ٹھیک ہے, یا اگر کوئی آئین پاکستان کے اندر ایسی چیز, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھی یا نہیں لکھی, یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے اگر میں نے کیا ہے تو میں نے لکھی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہر وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے یا جو گفتگو کرتے ہیں وہ آپ سے منسوب نہ ہو, وہ منسوب ہو بھلے ہو, اچھا ہو, لیکن کیا وہ جرم ہے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کو آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے, جو قائد اعظم نے 1947 کو جس دن پاکستان بنا اسی شام ایک زورانے میں جب گورنر جنرل کا حلف اٹھا کے آئے تھے اسی دن کہی تھی, پھر 48 میں انہوں نے اسٹاف کالج کوئٹہ میں کہی. آج اگر نواز شریف کہہ دے یا مریم کہہ دے یا عرفان صدیقی کہہ دے یا کوئی اور کہہ دے, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اور اب تو گزشتہ روز بھی ہمارے چیف نے خود کہا ہے جی کہ ہم نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کر, ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے, یہی ہم کہہ رہے ہیں نا. لیکن وہ سر آپ پہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ جی آپ کی جن سے شکایات تھیں ابھی بھی ظاہر ہے پریزنٹلی بھی وہی لوگ ہیں برسر اقتدار ان دا پاور کوریڈورز. نہیں میں یہ نہیں سمجھتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سوچ جو تھی نا اس کو کرٹیسائز میاں صاحب بھی کرتے رہے ہیں, مریم بھی کرتی رہی ہے, میں بھی کرتا رہا ہوں, بہت سے ڈیموکریٹس کرتے رہے. وہ سوچ جو باہر تھی اب اس ادارے کے اندر ہے, وہ خود اس کا ادارے کا سربراہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم اب سیاست, یعنی اب آپ کو لگتا ہے ریئلائزیشن اب آ گئی ہے؟ آ گئی ہے تو اچھی بات ہے نا. اس کے علاوہ یہ کہنا ہمارے شہداء ہیں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں, اپنا خون دیتے ہیں, ہر روز آپ دیکھتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہمارے افسر مرتے ہیں, ہمارے جوان مرتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. ان کے خون کو اس طرح سے میر جعفر کا لیبل لگانا, میر صادق کا لیبل لگانا محض اپنی پولیٹیکل کسی ناراضگی کی وجہ سے, خفگی کی وجہ سے, یہ غلط بات ہے. ہم ادارے کے احترام کو دیکھیں. فوج آپ کا ایسا ادارہ ہے جو چاروں طرف آپ جو گھرے ہوئے ہیں, خاص طور پہ ایک بہت بڑا دشمن آپ کے ہمسائے میں بیٹھا ہے جو آپ کے ساتھ جنگیں لڑ چکا ہے, جو آپ کا آدھا پاکستان چین کے, بہت درست, ہاں. تو اس کے ہوتے ہوئے اگر آپ فوج کو کمزور کرتے ہیں, تانہ زنی کرتے ہیں, تو آپ کس کے مفاد سرو کر رہے ہیں؟ سر آخر میں یہ ضرور فرمائیے گا کہ سویلین بالادستی کی جو ایک جدوجہد جس کی ابھی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی, کہیں وہ پشت پہ تو نہیں چلی گئی؟ آپ کے جو کرٹکس ہیں آپ کی جماعت کے یا گورنمنٹ کے, وہ آج بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ اب آپ حکومت میں ہیں, کیسز ختم ہو رہے ہیں, خان صاحب وغیرہ یہ سارے بہت برملا یہ بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے وہ پورا ایک جو آئیڈیالوجی تھی آپ نے اس کو پس پشت کر دیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں جو کیسز ختم ہو رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ بالکل آپ آئسولیشن میں ان کیسز کو دیکھیں, کوئی پولیٹکس چھوڑ دیں, کوئی فوج کا عمل دخل چھوڑ دیں, کوئی عدلیہ کے معاملات کو ایک طرف رکھ دیں. کون مانے گا کہ اگر ایک باپ نے اپنے بیٹے سے 10,000 کی تنخواہ نہیں لی تو عمر بھر کے لیے نااہل ہو؟ لطیفہ ہے نا, اس کو آپ عدالتی فیصلہ کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, اسی طرح کے کیسز ہیں نا. تو آپ اگر لندن میں جائیں
اور انکوائری کریں, ایک یہاں تحقیقی کمیشن بٹھائیں کہ کتنے پاکستانیوں کے کتنے فلیٹس ہیں, کتنے بنگلے ہیں, کتنے گھر ہیں, آپ حیران رہ جائیں گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایون فیلڈ تو کچھ بھی نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے ان کا. وہاں تو ایک وہ جو گلی ہے بہت سارے پاکستانیوں کے گھر ہیں. صرف پرویز مشرف صاحب کے فلیٹس کے اگر آپ ان سے بھی تو پوچھیں تو یہ ایک. آپ لوگ سر پوچھتے کیوں نہیں؟ میں آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. ہم بالکل اپنا یہ موقف رکھتے ہیں, ہمارا ایک جمہوری موقف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کروڑوں ووٹ لے کے آتے ہیں, آئین انہیں اختیار دیتا ہے حکمرانی کریں, پالیسیاں وضع کریں, ان کے اس رول کے اندر اسی طرح دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے جس طرح ہمیں فوج کے ادارے کے اندر رخنہ اندازی نہیں کرنی چاہیے. صحیح, ویری فیئر. ناظرین میں وائنڈ اپ کروں گی. یقیناً باتیں بہت ساری ہیں, کسی اور نشست میں جناب عرفان صدیقی سے پوچھیں گے, چونکہ اوبویسلی یہ ایک بڑا مچ اویٹڈ ٹاک تھی جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.